बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। इस वक्त जंगल का कानून चल रहा है। जज साहिबान को डराने और धमकाने का सिलसिला जारी है। इससे कबल इस्लामाबाद के 6 हाई कोर्ट के जज साहिबान ने चीफ जस्टिस फाहिद ईसा को लिख के भेजा था, उन्हें दबाव डाला जाता अपनी मर्जी का फैसला कराने का। इसी तरह इंसादात दहशत गर्दी के जज सरगोदा ने भी भेजा था, लेकिन लगता है कुछ लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं मौजूदा हुक्मरान आइन और कानून से भी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को किसी ने कॉल की और कहा कि DGFI बात कर रहा हूँ। बाद में मालूम हुआ कि DGFI नहीं, किसी नामालूम की कॉल थी और जस्टिस तारिक महमूद से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों के केस में कब क्या हुआ, किस जमात को कितनी इजाफी मखसूस नशिस्तें मिली थी जो मुअत्तल हुई, और समात का मुख्तसर हवाल दर्जा झल बयान करते हैं नाज़रीन, क्योंकि आप देखें इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज किस तरह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फाहिद ईसा का जस्टिस काजी फाहिद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने महसूस रिश्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तरीके इंसाफ की अपीलें सुनी। 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर दस्तयाब जजेस का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया, जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जिनसे बल्ला छीन लिया गया था इत्तेहाद कौंसिल की महसूस रिश्तों पर अपीलों की 9 समातें की, 9 मरतबा समातें की, और ये समातें सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त नशर की गई। बेंच में चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फाहिद ईसा साहब के अलावा मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं। ये 77 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने मनमानी करते हुए, आइन के खराब करते हुए, कानून को खराब करते हुए, हक पर सुन्नी अवाम के वोटों पर हक डालते हुए मिलनी चाहिए थी, मगर दीगर जमातों को 77 सीटें इलेक्शन कमीशन वाइस राय समझते हैं अपने आप को। उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें, जिनमें 77 में से 22 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 70 मुतनाज़ा मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था। किस जमात को कितनी इजाफी महसूस नशिस्तें मिली, यानी कि जो हारे हुए थे उनको किस तरह नवाजा गया। नाज़रीन ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि इलेक्शन जीते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए। सलमान अकरम राजा गए, उन्होंने कहा जी आप PTI का नाम भी नहीं लिख सकते, तो उन्हें मजबूरन 3 दिन में एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। उनके साथ उनका जुल्म क्या हुआ, दिन दिहाड़े सीटों पर डाका कैसे पड़ा, वो मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ। कल कुल 77 मुतनाज़ा नशिस्तों में से 22 कौमी और 55 सूबाई असम्बली की महसूस नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 13 मई को नोटिफिकेशन के जरिए इन नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था। कौमी असम्बली की मुअत्तल 22 नशिस्तें में पंजाब खवातीन की 11, पंजाब से खवातीन की 11, खैबर पख्तूनख्वा से 8 सीटें शामिल हैं। कौमी असम्बली में मुअत्तल नशिस्तों में 3 अक़लियती महसूस नशिस्तें भी शामिल हैं।
مال مفت دل بحرام الیکشن کمیشن بانٹ رہا ہے اور ہاری ہوئی جماعتوں کو. واہ. قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 22 میں سے نون لیگ کو 14 سیٹیں دی گئی مفت کی، جو حق پی ٹی آئی کا تھا، سنی اتحاد کونسل کا تھا. پیپلز پارٹی کو 5 سیٹوں سے نوازا گیا ہارنے کے باوجود، اور جے یو آئی کو 3 اضافی نشستیں مفت میں دے دی، چونگے میں دے دی. یعنی کہ 22 قومی اسمبلی کی نشستیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے، ان کی حق تلفی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان میں بانٹ دی. رات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی کو میں نے گزارش کی ہے 3 نشستیں ملی. خیبر پختونخوا میں 11 اسمبلی میں 21 خواتین کی اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں، جن میں سے جے یو آئی فضل الرحمان کو 10، جو ٹوٹل ان کی 10 جیتی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان، 10 مسلم لیگ نے جو ہارے ہیں بدترین طریقے سے، اور 7 پیپلز پارٹی کو اور 7 اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی. یہ ہوتا ہے ہارو بھی اور نشستیں بھی لو، اور جو جیتا ہے، جسے 70% ووٹ پڑا ہے، وہ ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی پڑا، اور اس کی سیٹیں کس طرح بانٹی گئی ہیں. حالات کی ستم ظریفی سے آپ کو کیا اور کروں. میں آج آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں کہ کس طرح عوام کے ووٹوں پر پہلے الیکشن کمیشن نے ڈاکہ 45 فارم کو 47 میں پھر مخصوص نشستیں تقسیم گئی. اس کی تفصیلات بتاتے ہیں. پنجاب میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں اور 13 اقلیتی نشستیں معطل ہیں، جن میں سے نون لیگ کو، مسلم لیگ نون لیگ کو 23 سیٹیں، پیپلز پارٹی کو 2، پی ایم ایل کاف جو ان کی ٹوٹل اتنی سے نہیں ہے، استقام پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی، جو تحریک انصاف کی تھی، سنی اتحاد کی تھی. سندھ اسمبلی سے 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل ہے، جہاں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست ملی تھی. گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اللہ کرے یہ غیر محفوظ نہ ہو اور جج صاحبان پر، جیسے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اسلام آباد کے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج نے دباؤ کا کہا تھا، یہ دباؤ کا سلسلہ اللہ کرے بند ہو. جیسے کہ طارق جہانگیری صاحب کو بھی ایک جعلی کال آئی. وہ کال کس نے کی؟ یقیناً حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں بعض ججوں کے بارے میں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے بارے میں حکومت کے کچھ لوگ شامل ہیں، تاہم تفتیش ہونا ضروری ہے. فیصلہ جو محفوظ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سماعت مکمل ہونے کے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جسے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس کسی سے یہ نہیں لگتا کہ جو حقدار ہیں نشستوں کا طریق انصاف کو ریلیف ملے، لیکن بینچ کے باقی جج صاحبان کے ریمارک سے بادی نظر میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ طریق انصاف کو ہی ملیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ ممکن نہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کا آپ الیکشن ہار جائیں، عوام کے ووٹوں سے ہار جائیں، اور الیکشن کمیشن مرضی سے ہارے ہوئے کو جیتے ہوئے کی سیٹیں دے دے. ناظرین، لیکن آخری دن تک سلیمان اکرم راجہ کی جانب سے دیے گئے دلائل اور باقی جج صاحبان کو قانون کے مطابق انصاف دینے پر مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب اس بات پر ماں سوائے 1-2 صاحب کے ایگری تھے کہ یہ طریق انصاف کا حق تھا ہارے ہوئوں کو، تو یہ ناممکن ہے. سلیمان اکرم دیگر نے لاجواب کر دیا. انہوں نے بتایا کہ بلے کا نشان کس طرح چھینا، پھر طریق انصاف کے نفام دیے تو وہ کس طرح ریجیکٹ کیے، اور سنی اتحاد میں کس طرح جانے پر مجبور کیا. آخری دن میں کے ہیرو سلیمان اکرم راجہ تھے. جیسے ون ڈے کا کوئی ہیرو ہوتا ہے، مین آف دی میچ ہوتا ہے، تو یہ جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں
سماعت ہوئی اس کے ہیرو سلمان اکرم راجہ آئینی ماہر نکلے. کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے. عمران خان نے استدعا کی ہے، درخواست کی ہے کہ فائد عیسیٰ چیف جسٹس صاحب محترم میرے کیسز کی سماعت نہ کریں، الگ ہو جائے میرے بینچ سے. بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے چیف جسٹس سے خط میں مسٹر جسٹس گلزار کے فیصلے کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے. انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں. جسٹس گلزار نے 5 رکنی بینچ میں قاضی فائد عیسیٰ کو کہا تھا کہ آپ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کیسز کا حصہ نہ ہی بنے. بلے کا نشان جس بینچ نے واپس لیا اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کر رہے تھے، ریفرنس کا نشانہ بنے تھے. ناظرین، اس میں بات کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ پر جو ریفرنس کیا گیا، جنہوں نے بھی ڈالا وہ نے غلط ڈالا. فائد عیسیٰ صاحب ایک کریڈیبل چیف جسٹس ہیں. نیب انہوں نے عمران خان نے کہا نیب نے مجھ پر کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کا نیکلس 1 کروڑ 80 لاکھ کا نیکلس 18 کروڑ کا بتا دیا، اور جس کی ایک قیمت عام سیل مین نے لگائی. کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کرپشن کو لیگل کیا گیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی نواز شریف اور زرداری گاڑیاں ہی لے گئے تھے توشہ خانہ سے، جو لے جانا ناممکن تھا. دنیا میں سب سے کمزور نیشنل سیکورٹی پاکستان کی ہے. اب سوشل میڈیا پر حکومتی کارکردگی یا کسی ادارے کی غیر قانونی ایکٹیویٹی کو بھی سنا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. لیکن کچھ لوگ سیاست میں جو مداخلت کرتے ہیں، نواز شریف نے بھی پی ایم ڈی کے ایم آر ڈی کے پی ڈی ایم کی تحریک میں قمر جوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی فیض حمید پر الزام لگایا تھا، اور موجودہ عمران خان بھی کچھ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی. اور اس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں فسطائی اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. عالمی پلیٹ فارم تک رسائی کو مکمل طور پر بند کرنا سوشل میڈیا کو ذمہ دارانہ استعمال کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پر پابندی لگا رہی ہے. نیشنل میڈیا ویسے ہی غلام بن چکا ہے. وہ تو ہاور مین کا جیسے گرے ہوئے انسان کی گری ہوئی پریس کانفرنس جس میں میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا، اس کو لائیو دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، انہیں فون آتا ہے اس کو دکھانا ہے اس کو نہیں دکھانا. سوشل میڈیا پہ یقیناً کسی کی ناحق کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. جھوٹی خبر نیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا قابل گرفت ہے. الزامات کی سیاست ترک کرنی چاہیے، اختلاف برائے اصلاح کرنا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اب سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے کبھی وائر آ رہی ہے، کبھی اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، اور خود کہا جا رہا ہے حکومت اور کچھ اداروں نے اپنے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن تو حکومت ہی کرا سکتی ہے، لیکن اس نے خود بنائے ہوں گے تو وہ کیا انکوائری کرائے گا؟ ناظرین، پاکستان میں تمام شہریوں کو ایکس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور خود وزیر اعظم پاکستان اور حکومتی لوگ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ ان سے پوچھے. ایک طرف پابندی لگاتے ہیں، خود ٹویٹ کرتے ہیں. ایکس پر خاموش کرنا قومی استحکام اور جمہوری طرز حکمرانی کو کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے. ہاں، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، یہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتی، صحافی ہو، جج ہو، سیاستدان ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہو. صرف اور صرف سچ ہوتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں آج کل کیونکہ نیشنل میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور سوشل میڈیا جو بالکل کسی کی عزت نہیں کرتے، جھوٹی خبریں دیتے ہیں، تضلیل کرتے ہیں، چاہے عام ریڑھی مان کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سچ کا گلا نہ گھونٹے، کیونکہ نیشنل میڈیا پہ تو آپ نے سچ کو پہنچنے ہی نہیں دینا. حکومت ابھی تک ان 2 سوالوں کے جواب دینے میں ناکام تھی کہ ایک اچانک خبر آتی ہے کہ اب آپ کے فون کالز آپ کے ملک کی ایجنسی آپ کی اجازت کے بغیر سن سکتی ہے. کیا وزیر اعظم کی کال سننا
عام شہری کی کال سننا آپ کے ذاتی کام میں مداخلت ہے۔ کسی کے گھر میں بغیر مجسٹریٹ کے نہیں جایا جا سکتا، لیکن گھر میں کال سننے سے شاید ملک میں موجودہ حکمران اپنی رٹ کمزور کرے اور کل کو انہی کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی یقینی بنائے، ملک دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے اور ہر محب وطن کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔